जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, जैसे आप लोग अबूरी सारे सेटअप चल रहा है हमारे हुकूमत में, उसी उसके हवाले से आप मुझे बताइएगा। जैसे ये सिद्दी कल्चर के हवाले से आज एक प्रोग्राम हो रहा है अलहमदा में, तो जो हमारा सेटअप है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है 3 माह से ख़त्म हो चुकी हैं। 3 माह के लिए से बुरी सेटअप था, ये कितना पर लॉन्ग चलेगा? जी मेरा ख्याल है कि 8 फरवरी को जब इलेक्शन हो जाएगा तो ज़ाहिर है जो भी अवाम जिसको इलेक्ट करेंगे फेडरल साइड पे या प्रोविंशियल साइड पे, अल्लाह ताला करे कि वो बहुत अच्छी क़यादत हो और इस मुल्क को बहरानों से निकाले और ये मुल्क आगे जा सके, जमहूरियत भी आगे जा सके। और ज़ाहिर है उसके बाद जब हमारी जमहूरियत मजबूत होगी और सियासी इस्तेकाम आएगा तो ज़ाहिर है उसके बाद जो हमारे फाइनेंशियल मसले हैं, जो हमारे सारी इस वक्त बुरानी सूरत हाल है हमारे मईशत पे, तो वो मईशत तभी निकलेगी जब सियासी इस्तेकाम पैदा होगा और वो इलेक्शन से ही साफ शफाफ इलेक्शन से ही होगा। लेकिन अबूरी सेटअप वो 3 मंथ के लिए, वो काफ़ी दिनों से जो है वो अब एक्सपायर हो जाएगा, जैसे कि 3 माह ख़त्म हो चुके हैं, तो 8 फरवरी में बहुत देर है। तो ये क्या समझते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो पाएंगे? जी मैं समझता हूँ कि ज़रूर हो पाएंगे इंशाल्लाह ताला, और बड़े शफाफ साफ सुथरे और पीसफुल इलेक्शन होंगे। और मैं समझता हूँ कि वो मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी हैं और मुल्क की मईशत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ताकि मुल्क के आगे जाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ताकि हम अपने आप को, जैसे हम फ़ख्र करते हैं कि हम एक जमहूरियत हैं बहुत बड़ी, और ज़ाहिर है कि जमहूरियत के लिए ज़रूरी है कि लोगों को उनका हक़ रायदही दिया जाए। जमहूरियत के हुस्न के लिए ज़रूरी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड बेटर होनी चाहिए और बराबरी की सतह पे इलेक्शन होने चाहिए। तो यहाँ पे एक पार्टी को किल किया जा रहा है, स्टिल उसको जो है ना प्लेटफॉर्म पे आउट कर दिया। क्या ये ज़रूरी है कि ये बारियां लगी रहेंगी? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। मेरा ख्याल है कि हर तमाम पार्टीज़ को मौका दिया जाएगा और लोगों ने अपने डिब्बे में किसको वोट कास्ट करना है ये उनकी मर्ज़ी होगी कि वो किस पे मोहर लगाते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी पार्टी पे कोई करप्शन लगेगी। तमाम पार्टीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और लोगों को फैसला करने का मौका दिया जाएगा। जी थैंक यू सर। जो इनके गार्ड्स तक हैं उनसे भी आप बात करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये अपने छोटे से छोटे वर्कर को भी कितनी इज्जत देते हैं। सो ये एक फैमिली है, नेटसोल एक फैमिली है, और सलीम गौरी साहब ने उनके बाप का किरदार अदा किया। तो इस किताब को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको, मेरी ज़ाती राय है कि आपको एक पाकीज़ा माहौल बड़ा ज़रूरी है। तो आपको अपनी रवैये में बावजू होकर बैठना पड़ेगा, तब इस किताब को पढ़िएगा और इसके अंदर छुपी हुई उन हकीकतों को देखिएगा कि इंसान अगर तरक्की करना चाहे और उसके अंदर जज्बा हो तो फिर अल्लाह ताला कैसे राहें आसान करता है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अब्बास ने मुझ पर पहले ही पाबंदी लगा दी है ये कह के कि मैं बड़ी बैलेंस बात करता हूँ। तो ये बिल्कुल आपने कुछ इस तरह का काम किया है कि ख़वातीन के हुजूम में किसी शख्स के बारे में ये बात फैला दी है कि ये मौलवी है। तो मैं आपने जो कुछ मेरे बारे में कहा बैलेंस होने का, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उसकी तरदीद कैसे करूँ। बहरहाल सलीम गौरी साहब से जो मेरा तारुफ है वो कोई आज का या इस किताब का नहीं है, आज का या इस किताब का नहीं है, बल्कि मैं इनसे उस वक्त मिला कि जब ये नेटसोल में काफ़ी पुख्ता कारी की मंजिलें तय कर चुके थे और मैं एक नो आमोज सहाफ़ी था। एक दिन मेरे ज़िम्मे ये ड्यूटी लगी कि मैं आईटी इंडस्ट्री के ऊपर कुछ काम करूं, और मैं कराची से यहाँ पर आया तो मुझे किसी ने बताया कि नेटसोल एक कंपनी है यहाँ पे। तो मैंने इनसे रब्ता किया, फिर मैं इनसे मिलने गया। तो मेरे एडिटर ने मेरे ज़िम्मे जो काम लगाया था उसका ख्याल था कि मैं जो स्टोरी लिखूंगा वो एक इंतहाई नेगेटिव होगी और मैं उसमें पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री का एक मातम करूंगा। लेकिन जब मैं सलीम गौरी साहब से मिला तो सलीम गौरी साहब ने जो कुछ मुझे बताया आईटी इंडस्ट्री के बारे में, और फिर खुद इन्होंने एक मिसाल बताई। इन्होंने कहा कि तुम कह रहे हो कि आईटी इंडस्ट्री का काम इतना ख़राब हो चुका है कि ये बस तबाह होने को है, तो मैं तो लोगों को ढूंढता फिर रहा हूँ, ऐसे लोग जो मेरी कंपनी में काम कर सकें। मैं तो नए नए इंजीनियर सॉफ्टवेयर के लोग ढूंढ रहा हूँ और तुम कह रहे हो कि बिल्कुल सारी कहानी बर्बाद हो गई।
میں نے اس کے بعد جب سٹوری لکھی تو میرے ایڈیٹر نے میرے سامنے اخبار رکھ کے کہا, اور انہوں نے کہا یہ تم نے کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا سر یہ میں نے نہیں کیا, میرے ساتھ ہو گیا ہے, کیونکہ میں جس آدمی سے ملا ہوں وہ اتنا پر امید ہے. اس کے بعد پھر ان کا جو سفر تھا اوپر بڑھتے چلے جانا آہستہ آہستہ, پھر کرائسس سے گزرنا اور کرائسس کو مینج کرنا, یہ سب چیزیں میں نے کم و بیش اپنی آنکھوں سے دیکھی. اور میں اب انہیں کہتا ہوں کہ سلیم غوری صاحب جو ہے ایک لا علاج امید پرست ہیں, ایک کرونک آپٹمسٹ ہیں, جنہیں ہمیشہ برے حالات میں بھی, اندھیرے میں بھی انہیں روشنی کی کوئی کرن دکھائی دیتی ہے. اور پاکستان جیسے معاشرے میں اس طرح کے لوگوں کا دم غنیمت ہے کہ جو لوگ بہت برے حالات میں بھی روشنی نہ صرف خود دیکھتے ہیں بلکہ دکھاتے بھی رہتے ہیں. دوسری بات, میں اس کتاب کے بارے میں عرض کروں گا کہ اس کتاب میں بہت ساری جہاں پہ کامیابی کا ذکر ہے وہاں اپنی کچھ صحیح لا حاصل کا بھی ذکر ہے. یعنی ایسی کوششیں جو ناکام ہو گئی, کچھ ایسی کوششیں جو کی گئیں لیکن ان کا رخ درست نہیں تھا تو بعد میں ان کی جہت متعین کی گئی. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو پاکستان میں عام طور پر نوجوانوں کو نہ بتائی جاتی ہیں نہ سکھائی جاتی ہیں. یہ بنیادی طور پر ہر شخص تجربے سے سیکھتا ہے, اور میں نے بہت کم لوگ دیکھے ہیں جو اپنے تجربات کو اس خوبصورتی اور شائستہ اور آسان اسلوب میں بیان کر سکیں. تو سلیم غوری صاحب نے جس انداز سے یہ بیان کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بالخصوص وہ نوجوان جو بزنس کرنا چاہتے ہیں اور وہ نوجوان جو ابھی زندگی کی ابتدا کر رہے ہیں, ان کے لیے یہ کتاب پڑھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا سانس لینا. ابھی یہاں پہ ذکر ہو رہا تھا کہ پاکستان میں جو بزنس مین ہیں انہوں نے کتابیں نہیں لکھی. پاکستان میں آنیسٹلی اسپیکنگ میں پاکستان کے بزنس کو ایک طویل عرصے تک کور کرتا رہا ہوں. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پاکستان کا بیشتر بزنس, آپ یہاں پہ بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان کا بیشتر بزنس ایک فراڈ ہے. بنیادی طور پہ یہ فراڈ اس طرح ہے کہ وہ شخص جو کسی نہ کسی طریقے سے حکومت سے لائسنس لیتا ہے, حکومت کی زمین لیتا ہے, حکومت کا پرمٹ لیتا ہے اور اس کی بنیاد پہ وہ لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیتا ہے. اس فراڈ کا نام پاکستان میں بزنس ہے. اس لیے پاکستان کے جو بیشتر بزنس مین ہیں وہ کتابیں نہیں لکھتے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ انہوں نے فراڈ کر رکھا ہے. اپنی لوٹ مار کا اعتراف کوئی شخص کیسے کرے گا؟ آپ پاکستان کے تقریباً سبھی بزنس مین جو ہیں, میں ان کو, اور بالخصوص بڑے وہ ہوتے ہیں وہ چند درجن, ان چند درجن بزنس مین میں میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس شہر میں ہر شخص کا ایمان بکا ہے. قیمت مجھے معلوم ہے, تم نام بتاؤ. یہ حالت ہے ہمارے بزنس. لہذا جو ٹھیک بزنس انہوں نے جب شروع کیا اور میں نے ان کا بڑھنا آہستہ آہستہ دیکھا, یہ کوئی جواری کی طرح نہیں بڑھے کہ ایک جمعہ لگ گیا اور اس کے بعد جناب پو بارہ ہو گئے. یہ رفتہ رفتہ بڑھے. 20, 25, 30 سال کی کہانی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. جب یہ کام شروع کر رہے تھے تو اس وقت ہم بھی نوجوان تھے اور یہ بھی نوجوان تھے. تو آج اس عمر میں آ کے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اچانک ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو گھر میں یہ جو 2-3 لڑکے لڑکیاں ہیں یہ ہمارے بچے ہیں. چھوٹے چھوٹے دیکھے, اس کے بعد پتہ بھی نہیں چلا کہ کلاسز, ہمیں تو وقت نے اتنی فرصت ہی نہیں میسر دی کہ ہم اپنے بچوں کو بڑا ہوتا ہوا دیکھیں. یہ سب ہم پاکستان میں رہے. یہ سب ایک قربانی مانگتا ہے, یہ جوش و جذبہ مانگتا ہے جس کا مظاہرہ انہوں نے کیا. دہشت گرد نہیں بھی سمجھتا تو کم از کم لفظوں میں انتہا پسند ضرور سمجھنا شروع کر دیتا ہے. یہ وہ پرسیپشن ہے جس سے ہم پوری دنیا میں لڑتے ہیں. ہماری حکومتیں, کچھ ہماری حکومتوں کی نالائکیاں اور کچھ ہماری اپنی نالائکیاں کہ جن کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچی. پاکستان کے بارے میں یہ کہنا کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہے بہت آسان ہے. اور میں خود پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے سماج کے حوالے سے بعض تحفظات کا شکار ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں, اور ہم چونکہ سب پاکستانی ہیں, ہمیں اب یہ اعتراف کر لینا چاہیے کہ ہم بنیادی طور پہ ایک نالائکوں کی قوم ہیں. پاکستان میں میڈیوکریٹی رول کرتی ہے. پاکستان میں جو شخص جتنا نالائق ہے وہ اتنا اوپر نظر آتا ہے.
پاکستان کے خاص طور پر ریاستی ڈھانچے میں جو سرکاری افسر ہیں وہ صرف اسی صورت میں اوپر جائے گا کہ اگر یہ طے پا جائے کہ یہ نہ اس کے اندر نہ کوئی کریکٹر ہے، نہ اس کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہے، نہ یہ اپنی بات پر ٹھہر سکتا ہے، نہ یہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا ایسے سرکاری افسروں کے نرغے میں آئی ہوئی قوم اگر نالائق نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اور جب آپ اس کو، میں آپ سب کے سامنے ایک درخواست کروں گا کہ آپ سب لوگ پطرس کے مضامین نامی ایک چھوٹی سی کتاب ضرور پڑھیے۔ وہ اگرچہ طنز و مزاح کا شاہکار ہے، لیکن اس کتاب میں ہمارے جو بڑے تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، 1930 میں یہ کتاب لکھی گئی تھی، اور اس کتاب میں بتایا گیا تھا کہ یہ اگر ہم مسلم مڈل کلاس کے لوگ جو ہمارے بڑے تھے، اگر یہ اسٹوڈنٹ ہیں تو نالائق ہیں، اگر یہ استاد ہیں تو گھٹیا ہیں، اگر یہ شاعر ہیں تو ناقابل سماعت ہیں، اگر یہ لیڈر ہیں تو ناقابل اعتماد ہیں، اگر یہ پیر ہیں تو جھوٹے ہیں، اگر یہ مرید ہیں تو جھوٹے ہیں، اگر یہ شوہر ہیں تو غلط ہیں، اگر یہ باپ ہیں تو بےہودہ ہے۔ یہ آپ کو اس کتاب میں ہمیں بتایا گیا تھا۔ ہم انہی کی اولاد ہیں۔ ہمیں یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ اس نالائکی کی گھٹا تو ظلمت میں ایک کمپنی کم از کم اوپر آ گئی۔ کم از کم نیٹ سول نے جو بزنس کیا ہے، دنیا کے ساتھ بزنس کیا ہے۔ دنیا اس بزنس کو مانتی ہے تو تبھی انہیں بزنس کاروبار کر رہی ہے نا، کوئی شکل دیکھ کے تو کاروبار کرتا نہیں ہے۔ یہ تو بالکل سیدھا سیدھا سودا ہے، اور اس طرح بزنس کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی اس نالائکی کے جو افریت ہم نے سوسائٹی میں چھوڑ چکے ہیں، یہ تنہا سلیم غوری صاحب کا دم ہے جو ان کے خلاف نبرد آزما ہے۔ میں اس پہ انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ انہوں نے اپنی کتاب میں بھی بڑی دلچسپ اور اگرچہ بڑی مختصر لکھی لیکن بڑی دلچسپ لکھی، وہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں ملازم نوکری میں اور نوکر ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ پاکستان کے بزنس مین عام طور پر جن لوگوں کو ملازم رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر، ان کی آنے والی نسلوں پر اور ان کی گزشتہ نسلوں پر انہوں نے احسان کر دیا۔ یہ تصور ہی نہیں کرتے کہ ان لوگوں کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ یہ آجر اور اجیر کا معاملہ ہے۔ یہ ایک صلاحیتوں کے استعمال اور صلاحیتوں کے تبادلے کا معاملہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں نہیں، یہ حاکم اور محکوم کا معاملہ ہے، یہ خادم اور مخدوم کا معاملہ ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ انہوں نے پاکستان کے اندر، جس طرح میں خود کئی بار ان کی مجھے کمپنی میں جانے کا اتفاق ہوا، لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا، اور پھر ماشاءاللہ اب اتنی بڑی یہ کمپنی ہے کہ جس کے ہمارے مختلف سماجی جو روابط ہیں ان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو نیٹ سول میں کام کرتے تھے یا کام کرتے ہیں۔ لہٰذا مجھے کبھی کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ نیٹ سول میں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، نیٹ سول میں اس کی خدمات کا درست معاوضہ نہیں دیا گیا، یا اس کے ساتھ اس کا جب وہ کام بہت اچھا کر رہا تھا تو اسے نکال دیا گیا کہیں انٹرنل پالیٹکس میں یا کسی اور وجہ سے کہ اس کی تنخواہ بڑھنا تھی تو نہیں بڑھی۔ یہ ایسا خوبصورت انہوں نے گلدستہ بنایا ہے جس میں میرٹ کو انہوں نے بنیاد بنایا ہے اپنی کمپنی میں، اور میں آپ کو یقین سے یہ بات عرض کر سکتا ہوں کہ پاکستان کی بیشتر کمپنیوں کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے، جن سے مجھے ملنے کا اتفاق بھی ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو صرف اس وجہ سے کسی بڑے عہدے پر بیٹھے ہیں کہ وہ کمپنی کے سپانسرز کے بڑے کلوز تھے، کسی وجہ سے ان کے رشتہ دار تھے، بالکل انہیں آنا چاہیے، لیکن آپ وہاں پر باقاعدہ انٹرنل پالیٹکس میں ایسے لگتا ہے کہ سب لوگ جو ملازم ہیں، جو وہاں پر کام کر رہے ہیں، وہ ملازم صرف وہ، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ملازم بھی خود کو یوں ہی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم یہاں کام نہیں کر رہے، محض کسی کی نظر کرم کی وجہ سے یہاں موجود ہیں۔ تو لہٰذا اس دو طرفہ معاملے کو ہمیں بہت غور سے دیکھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، اور سلیم غوری صاحب نے اس کی طرف جو اشارہ کیا ہے اور ایک مثال قائم کی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر کے لیے بہت ہی عمدہ چیز ہے۔ صرف جہاز بنایا، بلکہ جہاز کو بنانے کے بعد ایک ایسی جنریشن تیار کرتی جو جہاز کو سمجھتی تھی۔ انہوں نے جہاز کی اسمبلی لائن بنائی، انہوں نے مزید پائلٹس تیار کیے، انہوں نے مزید ایرو ڈائنامکس کے جو بھی قوانین تھے ان کی اطلاقی شکل میں ان کو لکھنا اور ریکارڈ کرنا شروع کیا،
اور یوں ایک پورے کی پوری انڈسٹری ایویشن کی وجود میں لائے. اس وجہ سے رائٹ بردرز کو کہا جاتا ہے کہ یہ دراصل جہاز کے موجد ہیں. یہ جہاز کے موجد نہیں تھے, یہ بنیادی طور پہ اس انڈسٹری کے موجد تھے جو جہازوں سے متعلق تھی. تو سلیم غوری صاحب کا جو اصل کمال یہ ہے, کمپیوٹرز تو شاید پاکستان میں بہت پہلے سے تھے, اور میں تو بالکل ایک کمپیوٹر کے بارے میں میرا مبلغ علم یہ ہے, یا سافٹ ویئر کے بارے میں, کہ اچھا یہ بٹن دبائیں تو آن ہو جاتا ہے, یہاں سے لکھا جا سکتا ہے. اور میرے نزدیک کمپیوٹر کے سبھی مسائل کا حل جو ہے وہ ریسٹارٹ ہے. تو لہٰذا میری تو کمپیوٹر کے معاملے میں کل جو اطلاع ہے یا کل مبلغ جو میرا علم و ہنر ہے وہ یہاں تک محدود ہے. سلیم غوری صاحب نے جو کام کیا, جو اب میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا, آج آتا ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس انڈسٹری کی بنیاد رکھ دی اور پاکستان کو انٹرنیشنلی اس میپ پہ, اس نقشے پہ لے آئے کہ جہاں پہ پاکستان آئی ٹی کے بارے میں کہیں دکھتا ہے, کہیں نظر آتا ہے. اور پھر انہوں نے ان سے سیکھے ہوئے لوگوں نے اپنی کمپنیز بنائی, ان سے سیکھے ہوئے لوگوں نے اپنے کام کیے. نیٹ سول نے انکریج کیا. نیٹ سول نے, شاید مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ کوئی شخص تھا وہ نیٹ سول میں ہی کام کرتا تھا, نیٹ سول سے ہی نکل کے اس نے کچھ اچھا کام کیا, اور نیٹ سول ہی نے اس کے ساتھ کچھ سودا کیا کہ بزنس کا, جو اس کے ساتھ اس کو کچھ سہولت دی. تو لہٰذا یہ کام ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک پورے پاکستان میں ایک انڈسٹری وجود میں آئی. چھوٹی انڈسٹریز تو پہلے بھی تھی, لیکن سلیم غوری صاحب دراصل پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کا چہرہ ہے, نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان کے باہر بھی. اور لاسٹلی میں عرض کروں گا کہ پاکستان میں ہم اچھے لوگوں کے ساتھ کچھ زیادہ اچھا سلوک کرتے نہیں. پاکستان کا نام جس نے بھی روشن کرنے کی کوشش کی ہے, حالیہ معلومات کے مطابق وہ جیل میں ہی پایا جاتا ہے. تو میری درخواست, میری دعا ہے کہ سلیم غوری صاحب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور یہ پاکستان کے چہرے کو